जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी। एक तो बनू में जो वाक़यात हुए और उसके बाद सराय नौरंग में, और पहली दफ़ा काफ़ी मुद्दत बाद जो है पब्लिक स्पेसेस को जो है उसको भी टारगेट किया है। मतलब है कि मेन बाज़ार में ये जो सराय नौरंग में मोटरसाइकिल पे जो बारूद नस्ब किए गए थे उसका जो धमाका हुआ है उसमें तकरीबन 9 अफराद जो है अभी तक जो इतलात थे वो शहीद हुए हैं, और तकरीबन 23 या 25 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस पे बात करेंगे, और साथ ही एक और अजीब किस्म का, बल्कि यूनिक किस्म का एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि बनू और लकी मरवत में पुलिस ने अपनी कमेटियां बनाई है, अमन कमेटियां बनाई हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली, मतलब ये है कि किसी से इजाज़त लिए बग़ैर जहां भी उनको दहशतगर्द नज़र आए या मिलिटेंट नज़र आए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। तो इस पे बात करेंगे कि ये क्यों ये फ़ैसला पुलिस ने, यूनिफॉर्म पुलिस ने ये फ़ैसला क्यों किया है। साथ ही ये जो बुनियानुल मरसूस का 1 साल पूरा हुआ है, तो 1 साल जो ही 9 और 10 को जब पूरे मुल्क में बुनियानुल मरसूस को मनाया जा रहा था, उसके जो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की थी, पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको जो कामयाबी से के साथ जो है पूरे मुल्क में उसको मनाया जा रहा था, उसी ही दिन जो है बड़ी कोऑर्डिनेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एग्जीक्यूटेड ये जो हमला हुआ है फतेह खेल पुलिस स्टेशन पे, और उसमें उसी वक्त 15 जो पुलिस एहलकार थे वो उसमें दब गए थे, शहीद हुए थे, और साथ ही फिर जिस तरह बाकी रीइंफोर्समेंट आने वाली थी उनके भी रास्तों में घाट लगाकर उन पे हमले किए गए हैं। तो क्या ये वाकई इंडिया ने एक साइड पे तो वो अपना जो ऑपरेशन संदूर मना रहे थे, पता नहीं वो क्या मना रहे थे, पूरी दुनिया को पता है कि उसी दिन क्या हुआ था, 9 और 10 मई को क्या हुआ था, लेकिन ये जो बुनियानुल मरसूस को जो है ये कामयाबी से जो खुशियाँ हैं या जश्न जो है उसको पीका करने के लिए क्या इंडिया ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान के हवाले से आगे क्या हो सकता है, क्या आज और कल जो खबरें आ रही है कि इसका रिस्पांस जो है, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्टेटेड पॉलिसी है कि जो वाक़यात होंगे उसका रिस्पांस उससे डबल होगा, और आपने बनू पुलिस के जो चीफ है सजाद खान, उसकी स्टेटमेंट भी देखी होगी कि 1 बंदे के बदले में हम 10 बंदे मारेंगे। तो इस पे बात करेंगे, और साथ ही काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि मरकज़ कह रहा है कि ये पेशावर का यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो कह रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये मरकज़ की ज़िम्मेदारी है। दरमियान में सैंडविच हुए हैं बेचारे पुलिस और अवाम। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है तो डेफिनेटली उनकी तो एक पॉलिसी है कि टीटीपी या दीगर ग्रुप के बारे में कोई बुरी बात पब्लिकली नहीं की जाएगी। तो ये पूरा जो सूरत हाल है इस पे बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आज से 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था बनू फतेह खेल पुलिस स्टेशन में, उसको उस पर तो हमने कल भी बात की थी, जिसमें तकरीबन 20 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा तादाद दीगर उसमें ज़ख्मी भी हुए थे, और ये एक अफसोसनाक वाक़या था। और अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी को अगर हम देखें तो ये जो फतेह खेल पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये एक जो दरिया है उसके बिल्कुल वो पुल के एंड पे इसको बनाया गया है, इस पे 1 महीने के अंदर जो है कहते हैं कि 20 से ज़्यादा हमले हुए हैं, और ये आखिरी हमला जो था इसमें तो उसको बिल्कुल मलियामेट कर दिया गया। तो अगर 20 हमले उस पर हुए थे, और इससे पहले ये तो हम 1 महीने की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल में अगर काउंट करें तो फिर सैकड़ों नहीं तो 20 हमले उस पर हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत ने या हुकूमत ने, खा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो खा इस्लाम, ज़ाहिरी बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की है, लेकिन फिर मरकज़ी हुकूमत ने उस हवाले से क्या क्या उसको भी आठों पे छोड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इसको आठों पे छोड़ा है। हालांकि ये जो अजला है जनूबी अजला, और इसमें ख़ासकर बनू जो है इसकी महल वकू, कल भी हमने इस पर बात की थी कि ये बड़ा स्ट्रेटिजिक महल वकू है इसका। एक साइड पर अगर ये है बका खेल वाय तो ये जनूबी वज़ीरिस्तान से और जाने खेल से ये
شمالی وزیرستان ان کے جو سرحدیں ہیں یا ان کے جو بارڈرز ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر اکراس دا بارڈر جو ہے یہ خوست جو کہ حقانی نیٹ ورک اور ٹی ٹی پی کے جو مین سینٹرز ہیں وہ فال کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں ظاہری بات ہے حافظ گل بہادر گروپ جو ہے وہاں پہ وہ زیادہ ایکٹیو ہے، وہاں پہ ان کی برتھ بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان میں ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے اور ان کی برتھ بھی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ جو بنو کا جو کینٹ ہے یہ صدرن ڈسٹرکٹس میں سب سے بڑا کینٹ ہے، اور بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جان خیل کا آپریشن ہو، بکا خیل کا آپریشن ہو، شمالی وزیرستان کا، جنوبی وزیرستان کا، یعنی صدرن ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی اینٹی میلیٹنٹس آپریشن ہوئے ہیں اس کو ٹارگٹ یہاں سے اس کو مینیج کیا گیا ہے۔ تو اس کے باوجود ہمیں اگر پتہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی مین ٹارگٹ جو ہے یہ بنو کینٹ اسٹیشن ہے، تو کیا ہم نے پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا ان کی جو پولیس اسٹیشن ہے یا چیک پوسٹ ہے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ 2 دن بعد جب خیبر پختونخوا کے آئی جی ذوالفقار صاحب اور اس کے ساتھ چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ سمیت جب وہ چلے گئے تو اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے اس چوکی کو جو ہے بم پروف بنانا ہے۔ تو ایک چوکی کو آپ بم پروف بناؤ گے تو باقی کا کیا؟ کیونکہ یہ پورا جو بیلٹ ہے جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے یہ اٹیچ کرتی ہے بنو کو، اس کو یہ تو جتنے بھی چوکیاں ہیں ان سب پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس کے دوسرے دن جو ہے ایک بڑا پل جو ہے جو کہ یہ دریا کرم پہ فال کرتا ہے اس کو جو ہے اڑایا گیا ہے، اور یہ تقریباً اس کے اسی اکراس جو جان خیل اور دیگر تقریباً 500,000 پاپولیشن جو ہے ان کا رابطہ خیبر پختونخوا یعنی مین بنو سے جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ سرائے نورنگ میں جو واقعہ ہوا یہ مین بازار میں جب بازار بالکل پیک پہ تھا تو پہلے تو یہ رپورٹس آئی تھی کہ یہ ایک خودکش حملہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ موٹر سائیکل میں ایکسپلوسیو کو جو ہے اس کو فٹ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو پولیس جو ٹریفک پولیس اہلکار جن کی ڈیوٹی تھی 2 وہ وہاں پہ ان کے اسی جگہ ہی اس کو کھڑا کیا تھا، اس کو بلاسٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں 2 پولیس اہلکار سمیت جو ہے 7 دیگر جو بے گناہ شہری ہے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے وہ شہید ہو چکے۔ 23 کے قریب جو ہے بے گناہ لوگ عام شہری اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں کافی کی تعداد جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کرٹیکل ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ بازار میں جو ہے اس قسم کی پبلک پلیس پہ بھی یہ ملیٹنٹس نے اٹیک کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرائے نورنگ اور یہ اسپیشلی یہ کیونکہ سرائے نورنگ آتی ہے تو یہ تو فال کرتی ہے لکی مروت ڈسٹرکٹ میں، لیکن یہ قریب ترین ہے بنو کے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جتنے بھی کیجوالٹیز جو ہوئے اس کو سرائے نورنگ کے بعد جو ہے بنو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا وہاں پہ جو خلیفہ گل نواز ہاسپٹل جو بڑا مطلب ہے کہ ٹیچنگ لیول ہاسپٹل ہے وہاں پہ اس کو شفٹ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا کہ بنو کا یہ، دوسرا یہ ہے کہ بنو کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کی اپنی وہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے بھی بنو اور لکی پولیس نے جو ہے مظاہرے کیے تھے کہ ہمیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، اپنی تنخواہوں کے لیے نہیں، کہہ رہے تھے ہمیں اسلحہ دیا جائے، ہمارے چیک پوسٹوں کو جو ہے اس کو مطلب ایک اس کو ری بیلڈ کیا جائے یا ان کو بم پروف بلٹ پروف بنایا جائے، اور ساتھ ہی جو ہے کہتے ہیں ہمیں اجازت دیا جائے تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب بنو میں بھی اور لکی میں بھی پولیس نے اپنی کمیٹیاں بنائی ہے کہ جہاں بھی ان کو پتہ چلے کہ میلیٹنٹس ہے ان کی موجودگی کا، تو خواہ پولیس وردی میں ہے خواہ پولیس وردی میں نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے بغیر کسی سے پوچھے۔ اب یہ کون ہے جو ان کو منع کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ مسلسل ہم یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ پولیس کو جو ہے میلیٹنٹس کے خلاف بڑی کارروائیوں سے مطلب یہ کہ ان کو انکریج نہیں کرتی، ان کو روکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ڈیفینیٹلی میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں کہ ہمارا جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے جو کہ پہلے یہ پروونشل فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوا کرتا تھا، اور اس کا بنیادی کردار جو تھا یہ بارڈر ایریاز اسپیشلی جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ اور سیٹل ڈسٹرکٹس کے درمیان جو بارڈرز ہوتے تھے اس پہ یہ ڈپلائی ہوتے تھے، یہ لوکل ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون کہاں سے ہیں اور کیا کوئی اس علاقے سے ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ جو فیڈرل کانسٹیبلری بنی ہے تو اس کا کیا کردار رہا ہے؟ پولیس کو ٹھیک ہے اگر صوبائی حکومت جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دے رہی ہے، اگر وہ اکوپمنٹ نہیں دے رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ اگر پولیس کو نہیں دے سکتی تو فیڈرل کانسٹیبلری کو تو ویل اکوپ کر سکتی ہے، ان کے چیک پوسٹوں کو ان کے تھانوں کو جو ہے مضبوط تو بنا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تو یہ پالیسی ہے
کہ وہ ملیٹنٹس کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کرتے، نہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے، بلکہ سارا ملبہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز پہ ڈالتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، ابھی اپنے لوگوں کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی مرکزی حکومت بھی اتنا وہ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا، 20 پولیس اہلکار ایک دن شہید ہوتے ہیں، تو اسلام آباد کی طرف سے شدید مذمت کی گئی، وہی مذمت جو امریکہ نے کی، وہی مذمت جو ترکی نے کی، وہی مذمت جو سعودی عرب نے کی۔ میرے خیال میں اسلام آباد سے صرف مذمت نہیں آنی چاہیے تھی۔ اگر وزیر اعظم نہیں جا سکتے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ، تو وزیر داخلہ صاحب کو تو جانا چاہیے تھا، کسی اور وزیر کو جو ہے بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ان 20 پولیس اہلکاروں کی جنازوں میں ایک سائڈ سے اگر ان کے اپنے آئی جی صاحب جو تھے ذوالفقار صاحب وہ خود نہیں گئے تھے، تو میرے خیال میں باقیوں سے ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں۔ وہ دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے وزیر اعلیٰ کے انٹوریج میں وہ وہاں پہ چلے گئے تھے۔ تو اب یہ جو نئی فینومینا ہے، میرے خیال میں اٹ از اے ویک اپ کال فار پاکستان، نٹ فار پشاور۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے لیے ویک اپ کال ہے کہ پولیس اب یونیفارم میں جو ہے اپنی تنظیمیں بنا رہی ہے، اپنی کمیٹیز بنا رہی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو ایڈریس کیا جائے۔ پھر یہ جو اہم بات ہے کہ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم بلٹ پروف بنائیں گے، تو اتنی بے سیاری وہ جو نقصان ہے، اس کے بعد ہماری سوچ آ رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ جو پولیس چیک پوسٹ ہے یا یہ جو تانے ہیں ان کو ہم نے بم پروف بنانا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پہ خدا را سیاست نہ کرے۔ حالات وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہے، خاص کر آج سے نہیں ہے کہ یہ میں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ آج سے ہے، یہ پہلے سے ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی کے میلیٹنٹس تھے افغانستان سے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے، انٹیلیجنس والوں کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے۔ لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ افغانستان اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، افغانستان رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنے اینڈ پہ ہے، لیکن ہم نے کتنا اپنے پولیس کو، اپنے اداروں کو جو ہے اسٹرینتھن کیا تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر پنجاب پولیس یہ کر سکتی ہے تو خیبر پختونخوا، کیونکہ ان کی اور یہ پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم پنجاب پولیس یا سندھ پولیس، خاص کر کراچی پولیس جو ہے، ان کے پاس جو اکوپمنٹس ہے، جو اسلحہ ہے، اس حد تک تو ہم خیبر پختونخوا پولیس کو اکوپ کر سکتے ہیں نا۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ فرنٹ لائن جو لڑ رہے ہیں وہ ہماری پولیس ہے، لیکن بیچارے جو ہے وہ مر رہے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے ہتھیار ڈالے ہو یا اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہو۔ آخری مطلب ہے کہ خون کے آخری قطرے تک وہ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ ساتھ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ ہتھیار دے دے جو ملیٹنٹ سے بہتر ہو، وہ کمیونیکیشن اکوپمنٹ دے دے جو ملیٹنٹ سے بہتر ہو۔ ابھی تک تو ہم ان کو یہ جو موبائل لوکیٹرز ہم نہیں دے رہے تھے، ہمارا ٹرسٹ اس پہ نہیں تھا، حالانکہ بیچارہ وہ مر رہے ہیں، تو آپ کو اور کون سا ٹرسٹ جو ہے، میرے خیال میں ہمارے جو ان کے جو سینئرز ہیں ان کو کون سا ٹرسٹ چاہیے؟ اگر ایک سپاہی اپنی جان دے رہا ہے، اس سے بڑا اعتماد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں جی کہ انڈیا کا کیا اس میں ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں بنیادی یہ جو موقع تھا، یہ 9 اور 10 مئی، یہ تھا کہ پورے پاکستان میں بنیاد المرصوص کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا تھا، ہر جگہ پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ، تحصیل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ۔ انڈیا جو ہے میرے خیال میں ان کو یہ راس نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پاکستان جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ جشن منائے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا بہت زیادہ یوز کر رہی ہے افغانستان کی سرزمین کو، اور طالبان اور انڈیا اس وقت جو ہے ایک جان دو قالب والی بات ہے کہ وہ ہو چکے ہیں۔ تو اسی حوالے سے افغانستان کے بارے میں ابھی جو آرمی چیف، جو فیلڈ مارشل کا بیان ہے، اور کل جو وزیر دفاع صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ افغانستان کو بھگتنا ہوگا۔ تو یہ جو فیصلہ اب ہو رہا ہے کہ آج کارروائی کرنی ہے یا کل کارروائی کرنی ہے، لیکن کارروائی بہت بڑی ہوگی افغانستان میں، اور میرے خیال میں وہ افغان طالبان کی سوچ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں کارروائی ہوگی۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ جو ملیٹنٹس کے ٹھکانے ہیں، خواہ وہ میرے خیال میں اس دفعہ یہ بھی کہ کولیٹرل کو بھی جو ہے شاید نظر انداز کیا جا سکے، کیونکہ افغان طالبانی تو اب ہر کسی کو پتہ ہے۔ ریسنٹلی ایک جو امراللہ صالح صاحب کی ایک پوسٹ بھی آئی تھی
کہ وہ سارا جو اسلحہ ہے یا ان کی جو فوجی تنصیبات ہے اب وہ پاپولیٹڈ ایریا میں وہ شفٹ کر رہے ہیں. جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملیٹنٹس ہے TTP القاعدہ یا دیگر ان کی لیڈرشپ کو مین آبادیوں میں جو ہے ان کو بسایا ہے, اب وہ اسی طرح اپنے جو ملٹری ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی پاپولیٹڈ ایریا میں شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن اسے نمٹنے کے لیے میرے خیال میں اب فیصلہ ہو گیا ہے. اگر ہم وزیر دفاع صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ اسی طرح ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے تو کب تک یہ کاروائی ہوگی, کیونکہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری ہے اور سیز فائر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. پاکستان سے اس میں پاس آیا ہے, اسپیشلی ایران اور امریکہ کی یہ جو نیگوشیشن ہے اس میں پاکستان بزی ہو چکا ہے. تو یہ کاروائی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ وہ تو اپنی جگہ پہ, وہ تو ہمارے ادارے جو ہے سیکورٹی فورسز وغیرہ وہ کریں گے, لیکن صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو یہ پولیس کا جو بھی تھوڑا سا ان کا خیال رکھنا چاہیے. خدارہ ان کو اکوپمنٹ دے دے, کمیونیکیشن اکوپمنٹ دے دے ان کو. یہ جو سنائپرز ہے جو کہ ملیٹنٹ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے, ان کے جو چیک پوسٹ ہیں, ان کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں, ان کو اگر بم پروف نہیں بنا سکتے بلٹ پروف تو ان کو بنانا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.